अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप जो रमज़ान मुबारक का इफ्तार करते हैं वो सही वक्त पर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो पहले या फिर बाद में इफ्तार करते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो बनाया गया है और कुरान और हदीस की रोशनी में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं वो आपको बताएंगे कि इफ्तार का क्या वक्त है और किस वक्त आपको इफ्तार रोज़ा खोलना चाहिए। और इसमें जो है इफ्तार शिया वर्सेस सुन्नी डिबेट भी है। तो देखिए कि इसमें जो है शिया का मामला क्या है। और अल्लाह से हम सब यही दुआ करें कि अल्लाह हम सब के रोज़ों की हिफाजत फरमाए, हमें सही वक्त पर रोज़ा खोलने की तौफीक अदा फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा इस रमज़ान मुबारक के महीने में आप इबादत करें, नमाज़ें पढ़ें, तिलावत करें और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों मिस्कीनों को आप सदका ज़कात फ़ितरा दें और अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करें। अल्लाह बहुत रहीम है, करीम है, माफ़ फरमाने वाला है। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। आमीन सुम्मा आमीन। जो है हदीस, वो जो ये छुपाते हैं, ये चौथी हदीस सुन लें, ये बहुत खतरनाक अल्फाज हैं इसमें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब दिखाया गया। आपको अक्सर ख्वाब के जरिए वही भी होती थी, नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा ऐसी जगह पर ले गए हैं जहां पर लोगों की चीखों पुकार की आवाज आ रही है। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं, तो बताया गया ये दोस्तियों को अजाब हो रहा है। मैंने वहां पर कुछ लोग देखे जो उल्टे लटके हुए थे और उनकी बाछें चिरी हुई थी और उसमें से मुसलसल खून बह रहा था। मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो बताया गया ये वो लोग हैं जो वक्त से पहले रोजा इफ्तार कर लिया करते थे। इफ्तार में इतनी जल्दी करते थे कि अभी टाइम नहीं हुआ होता था और वो इफ्तारी कर लेते थे। अब ये हम पूछते हैं ये लोग कौन हैं? अहले तशय्युअ तो नहीं हो सकते, वो तो डिले हैं, उनके पर तो आपने डिले वाला छाप लगा दी, फतवा लगा दिया, जो मैंने फतवा आज उतार दिया उनसे। और एक सुन्नी मुनसिब मिजाज मनहज वाले शख्स की तरफ से ये अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल सामने आए हैं। पीछे कौन बात जाता है? साढ़े सके भरा, ठीक है जी, जेड़ा सानू तो मतरिया समझते हैं। खुसूसन रमजान मुबारक के महीने में सुन्नी शिया इख्तलाफ इफ्तार टाइम के एतबार से, सहरी का कोई इख्तलाफ नहीं है, बल्कि अभी अहले तशय्युअ के उलमा की जानिब से एक आप समझ लें पब्लिक मैसेज भी आया है कि जो ये टीवी के ऊपर हमारा सहरी का वक्त 10 मिनट पहले बताया जाता है, ये बिल्कुल जाली है, हम इसे कोई ऑन नहीं करते। सहरी में कोई इख्तलाफ नहीं है अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ का। बल जो 2-3 मिनट की एहतियात है वो अपनी जगह, बल इफ्तार के टाइम के ऊपर इख्तलाफ है। इंशाल्लाह मैं उसको भी फिरकावारियत की लानत से बालातर होकर 5 सहीहुल इस्नाद अहादीस की रोशनी में अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताबों से डिस्कस करूंगा। इन अहादीस को डिस्कस करने से पहले सूरतुल बकरा की आयत नंबर 187, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, पर्टिकुलरली इफ्तार से मुतालिक कि रोजे को कब तक मुकम्मल करना है। सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल, उसके बाद अपने रोजे को मुकम्मल करो रात होने तक। ये शाम होने तक के अल्फाज नहीं है, रात होने तक अपने रोजे को मुकम्मल करो। और घड़ी स्टैंडर्ड टाइम होनी चाहिए। ये नहीं है कि घड़ी आपकी जो है वो 3 मिनट आ गया तो आप फिर 3 मिनट पहले ही रोजा खोल रहे होंगे, तो रोजा तो नहीं होगा। घड़ी स्टैंडर्ड टाइम होना जरूरी है। और ये अक्सर अजाने लोग कहते हैं अजान शुरू हो गई जी, हुण नहीं रुकना चाहिए, अजान गलत भी होती है। फिर मुअज्जिन की घड़ी स्टैंडर्ड टाइम ना हो या उसका टाइम टेबल गलत हो, तो मैं बार बार ये कह रहा हूं अजानों का एतबार ना करें, चाहे वो किस मस्जिद से भी अजान हो रही है, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस या अहले तशय्युअ, घड़ी का एतबार हो, वो भी स्टैंडर्ड टाइम। और मुअज्जिन हजरात को भी एजुकेट किया जाए कि वो अजान उस वक्त दें जब वाकई टाइम हो जाए, पहले या लेट ना दें। अब वो क्या करते हैं, फजर के वक्त तो शायद वो पहले ही दे लेते हैं और इफ्तार के वक्त 5-6 खजूरें खा के दे रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात पहले देते हैं, जल्दी जल्दी बाद में उन्होंने इफ्तारी करनी होती है। तो ये घड़ियों का एतबार होगा, टाइम टेबल का एतबार होगा, मुअज्जिन की अजान का कोई एतबार नहीं है, बिल्कुल सीधी सी बात। और बाज़ औक़ात तो गलती से भी ऐसा हो जाता है। मैंने मतलब खुद अपने जेहलम शहर में चीज ऑब्जर्व की है कि काले बादल छा गए तो अजान मगरिब की शुरू हो गई है, और बाद में बादल छट गए तो सूरज निकल आया। यानी घड़ी को नहीं लोग देख रहे, और ये कोई आज का मसला नहीं, पहले भी हो चुका है। अब तो इस तरह की गलती, ये ब्लंडर है अगर कोई करता है, होनी नहीं चाहिए। घड़ी की बरकत से अल्लाह ताला ने इतना फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर जो इंसान ने डेवलप कर लिया है इसको हार्मनी के तहत, तो घड़ी को फॉलो करना चाहिए। और इस कॉन्टेक्स्ट में सही बुखारी में एक हदीस है 1959,
سیدہ اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں، سیدہ عائشہ کی بہن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک دفعہ بادل آ جانے کی وجہ سے ہم نے بھی وقت سے پہلے افطار کر لیا. ہم یہ سمجھے کہ غروب آفتاب ہو چکا ہے. بادل آئے ہوئے تھے مغرب میں، کالے بادل، تو کیسے پتہ چلے گا؟ گھڑی بھی نہیں ہے، تو اندازے سے ہی ہوگا نا. یہ تو بعد کے بزرگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں علم غیب ہے، پتہ لگ جاتا ہے، اینڈ تک کے 10 دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے روزہ بھی کھول لیا. علم غیب صحابی کو علم غیب نہیں، بعد کے بزرگوں کو ہوتا ہے. یہ جعلی جو انہوں نے ایک مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے. تو وہ اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں ہم نے روزہ کھول لیا، بعد میں سورج نکل آیا. علم غیب جو نہیں تھا ان کے پاس، بیچاروں کے پاس ہوتا تو ان کو پتہ چل جاتا. پھر وہ راوی پوچھتے ہیں سیدہ عائشہ کے جو یہ بھانجے ہیں سیدنا عروہ عبداللہ ابن زبیر کے جو ہیں وہ بھائی عروہ ابن زبیر، ان کا یہ بیٹا ہے حشام جو اسما بنت ابی بکر سے بیان کر رہا ہے. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیے کہ جب وہ روزہ کھول لیا تھا وقت سے پہلے تو پھر کیا اس روزے کی قضا کروائی گئی تھی کہ غلطی نہ کھول لیا خیر ہے؟ تو انہوں نے کہا قضا کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا، قضا تو کروائی گئی تھی. تو آج بھی اگر مؤذن غلط اذان دے وقت سے پہلے تو مؤذن کے اوپر نہیں جائیں گے آپ. اگر اس نے غلط روزہ کھلوا دیا چاہے 1 منٹ پہلے بھی، آپ کو روزے کی قضا دینی ہوگی. بعد کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا یہ کہ روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا ہوگا. اس لیے گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم کریں، گھڑی کو فالو کریں. اچھا، غروب آفتاب کے حوالے سے بھی رات کا یقین کرنے کے لیے گھڑی ہی سب سے بیسٹ ذریعہ ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ جب 8 سے 1000 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے آپ چلے جائیں، جب لوگوں کے پاس گھڑیاں نہیں تھیں تو لوگ رات کو انشور کرنے کے لیے آسمان پہ تاریکی کا انتظار کیا کرتے تھے کہ تھوڑا سا اندھیرا چھا جائے، ڈیفینیٹلی کنفرم ہو جائے کہ سورج غروب ہو چکا ہے. اور وہی مسئلہ اہل تشیع کے ہاں بھی چلتا آ رہا ہے. پہلی حدیث کریٹیکل ہے، صحیح بخاری میں 1956، صحیح مسلم میں 2560 اور مشکات میں بھی موجود ہے 1985. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب دن اس طرف پلٹ جائے اور سورج غروب ہو جائے، یعنی مشرق سے پلٹ کر مغرب کی طرف دن چلا جائے، اور مشرق کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا کہ مشرق کی طرف رات کی سیاہی نمودار ہو جائے، کیونکہ مغرب کی طرف تو رات کی سیاہی جو ہے وہ 1.5 گھنٹے بعد بھی نہیں نمودار ہوگی کیونکہ سورج غروب ہوا ہوتا ہے. تو آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا کہ مشرق کی طرف رات کی سیاہی نمودار ہونا شروع ہو جائے اور مغرب میں سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار کو چاہیے کہ وہ افطار کر لے. یعنی غروب آفتاب کا یقین کرنا ضروری ہے کہ سامنے سورج کی روشنی بھی نظر آ رہی ہے اور آپ جناب اپنے بزرگوں کے ٹائم ٹیبلز کو فالو کرتے ہوئے روزے لوگوں کے توڑوا رہے ہیں، خود بھی توڑ رہے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے. میں نے بتایا مولوی کا بس نہیں پیٹ ہے، اور رج کے کھانے نے 15 منٹ بعد جا کے جماعت کھڑی کر دینے. اب یہ کون سا دین ہے جو مغرب میں رمضان کے اندر مغرب کے اندر بدل جاتا ہے اور غیر رمضان میں مغرب کے وقت اور ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے جب اہل حدیث جو ہے وہ اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یار جو ہے وہ نماز لیٹ کر کے پڑھنا سنت ہے، جبکہ خود حنفی کیا کرتے ہیں رمضان کے اندر آدھا پونا گھنٹہ پہلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور جی لوگوں کے لیے آسانی ہے. یعنی آپ نے دین اپنی مرضی کا بنایا ہوا ہے، اور اہل حدیث بھی مجرم ہے. یہ اہل حدیثوں نے زیادہ یعنی کہ ہنگامہ کھڑا کیا، جی شیعہ بڑا ڈیلے کر کے روزہ کھولتے ہیں، وہ جی ستارے نظر آ جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے. ان سے پوچھیں کہ اللہ کے بندوں آپ لوگ بھی مغرب کے اندر ڈیلے تو کرتے ہیں، رمضان شریف کے اندر 10-12 منٹ تو آپ بھی ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ستارے نکل آتے ہیں اس وقت اور آپ کی نماز مغرب مکروہ ہو جاتی ہے؟ نماز مغرب میں بھی ڈیلے کرنا ناپسندیدہ ہے اسلام کے اندر، فوراً بھی پڑھنی ہوگی. ہاں اگر جمع کرنی ہو تو پھر آپ جمع سوری کے طور پر یا جمع تاخیر کے طور پہ آپ لیٹ کر سکتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے. لیکن عام حالت میں تو مغرب فوراً پڑھنی چاہیے. تو اس وقت وہ نوافل کا وقفہ بھی ہو رہا ہے، افطار کا وقفہ بھی ہو رہا ہے، اس وقت نہیں ان کو نظر آتا ہے ڈیلے ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ساری فرقہ واریت کی لعنت ہے کہ ایک چیز دوسرے کے لیے غلط ہو جاتی ہے، جب وہ اپنے حق میں لے رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں اب یہ بالکل ٹھیک ہوگی، چونکہ ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، اب دوسرا کرے گا تو غلط ہے. تو ہم تو چونکہ فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کے اور 4 تکبیریں پڑھ کے دفنا چکے ہیں، اس لیے اللہ کے فضل سے بالکل صحیح بات کریں گے. اگر کوئی شخص 8-10 منٹ ڈیلے کر لیتا ہے احتیاط کے طور پہ تو اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. باقی جو اہل تشیع کا یہ موقف ہے، الموطا امام مالک سے وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد روزہ کھولا کرتے تھے. یہ الموطا امام مالک میں موجود ہے، روایت ہے الموطا امام مالک میں ہے، روایت پہ پہلی باقاعدہ حدیث کی کتاب میں ہے، اور امام مالک نے باقاعدہ جو ہے وہ اس حدیث کو نقل کیا ہے افطار ٹائم کے اوپر. اور ظاہر ہے کہ اہل سنت کے ہاں بھی 2 رائے پائی جاتی ہیں، میں اینڈ پہ بتا بھی دوں گا. تو وہ حضرت عثمان اور حضرت عمر نماز مغرب کے بعد روزہ کھولا کرتے تھے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے روزہ پانی پی کے اور کھجور کھا کے ہی کھولنا ہے. اگر کسی نے ذہنی طور پہ سمجھ لیا کہ اب غروب آفتاب ہو گیا اور وہ گاڑی میں سفر کر رہا تھا، کہیں پہ رک بھی نہیں سکتا، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، کوئی چیز بھی اویلیبل نہیں ہے، تو بعد میں روزہ کھول لے، کوئی گناہ گار نہیں ہے. وہ اپنے ذہنی طور پہ سمجھ لے کہ میں اب روزے سے نہیں ہوں، افطار کا وقت ہو گیا، الحمدللہ کوئی اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ جناب روزے میں ڈیلے کریں گے تو جناب گناہگار ہوں گے، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، گناہگار ہو جائیں گے،
سنت سے ہٹ جائیں گے اور امت خیر سے محروم ہو جائے گی. لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو ان مولویوں نے چھپایا ہوا ہے, خصوصاً سنیوں نے. میں نے بتا دیا یہ ڈیلے 25 سے 30 منٹ کا ڈیلے ہے, 8 سے 10 منٹ کا ڈیلے کوئی ایشو نہیں ہے. اور اس کو سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے حدیث, وہ جو یہ چھپاتے ہیں, یہ چوتھی حدیث سن لیں. یہ آج آپ لے جائیں تحفہ, اس کے بعد انشاءاللہ کوئی احتیاط والے معاملے میں مسئلہ نہیں کرے گا. یہ چوتھی حدیث 3 مین سٹریم کی کتاب ہے. صحیح ابن حبان میں 7491, شعیب ارنوت نے صحیح کہا. صحیح ابن خزیمہ میں 1986, شیخ آزمی نے صحیح کہا. المستدرک للحاکم میں 1518, امام حاکم نے امام مسلم کی شرط پہ صحیح کہا. اور چوتھی کتاب صحیح الترغیب والترہیب میں شیخ البانی نے صحیح کہا 1005. یہ 4 وہی حوالے ہیں جو 4 اس حدیث کے حوالے تھے. ٹھیک ہے, میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ تے کوڑا کوڑا تو تو یہ بہت خطرناک الفاظ ہیں اس میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا. آپ کو اکثر خواب کے ذریعے وحی بھی ہوتی تھی, نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے میرے ساتھ ہیں اور مجھے کسی ایسی جگہ پر لے گئے ہیں جہاں پر لوگوں کی چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں, تو بتایا گیا یہ دوستیوں کو عذاب ہو رہا ہے جو الٹے لٹکے ہوئے تھے اپنے پاؤں کے ساتھ, کونچوں کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے تھے, اور ان کی باچھیں چری ہوئی تھیں اور اس میں سے مسلسل خون بہ رہا تھا. میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں, تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے. افطار میں اتنی جلدی کرتے تھے کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا ہوتا تھا اور وہ افطاری کر لیتے تھے. اب یہ ہم پوچھتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ اہل تشیع تو نہیں ہو سکتے, وہ تو ڈلے ہیں, ان کے پتہ آپ نے ڈلے والا چھاپ لگا دی, فتویٰ لگا دیا جو میں نے فتویٰ آج اتار دیا ان سے. اور ایک سنی منصف مزاج منہج والے شخص کی طرف سے یہ الحمدللہ دلائل سامنے آئے ہیں, یہ کسی شیعہ عالم کی طرف سے نہیں. ان پہ جو چھاپ لگائی ہوئی تھی وہ تو 25-30 منٹ والی ہے, وہ تو 8-10 منٹ کا ڈیلے کرتے ہیں. 3 منٹ کا تو حنفیوں کا بھی کیلنڈر احتیاط کے ساتھ ہوتا ہی ہے. اچھا, یہ جو جلدی افطار کر رہے ہیں شیعہ تو نہیں ہو سکتے, اہل سنت میں سے بھی حنفی نہیں ہو سکتے, ان کے تو 3 منٹ احتیاط کے ساتھ ہے. پیچھے کون بات جاتا ہے؟ ساڑھے سکے بھرا, ٹھیک ہے جی, جڑا سانو تو متریا سمجھتے ہیں, یعنی اہل حدیث. یعنی ہماری اب جیلم شہر میں آپ دیکھ لیں ٹائم ٹیبل غلط ہے. ابھی بھی میں نے دیکھا ادھر تو ایون حنفیوں کا بھی ٹائم ٹیبل غلط بنا ہوا ہے. میں نے ان کو بھی بتایا یار 5-6 منٹ پہلے آپ لوگ افطار کروا رہے ہیں. ٹائم ٹیبل حنفیوں کا 7:02 ہے, اہل حدیث کا 7:01 ہے, اور افطار ہو رہی ہے 7:07 کے اوپر. ابھی کچھ جماعت و دعوہ والوں کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ چونکہ انہوں نے تھوڑا الیکٹرانکلی فالو کیا ہے, وہ اہل حدیث میں سے ان کا ٹائم ٹیبل ٹھیک ہے, یہ دارالاسلام والوں کا. تو باقی پرانے جو 1950-60 کے بابوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ اکثر ٹائم ٹیبل غلط ہے. اس وقت کے لوگوں کے روزے ہو گئے, ان کو نہیں بیچاروں کو پتا تھا. اس زمانے میں ان کو چاہیے تھا وہ احتیاط کرتے اور سیاہی چھانے کا انتظار کرتے 8-10 منٹ. اب تو مطلب ان کو اپنے ٹائم ٹیبل کو دیکھنا چاہیے. ہم یہ پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو روزہ جلدی افطار کرنے کی وجہ سے جن کو قیامت والے دن عذاب ہوگا. ایٹ لیسٹ اس عذاب کا شکار وہ لوگ نہیں ہوں گے جو روزہ کھولنے میں ڈیلے کرتے ہیں 5 منٹ یا 10 منٹ کا. 25-30 منٹ والا تو معاملہ لگا ہے, اس میں بھی کہا ہے کہ سنت سے محرومی ہے, اس کی عذاب کی کوئی حدیث نہیں آئی ہے. اس کے اوپر عذاب کی حدیث آئی ہے کہ جو جلدی افطار کرتے ہیں ان کو الٹا لٹکا کے عذاب دیا گیا, ان کی بانچیں چری ہوئی ہیں. ہم یہ اب علماء سے ہی پوچھتے ہیں, علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں یہ لوگ کون ہوں گے, یہ کس فرقے سے ہوں گے. کیوں جب اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ حدیث ہے موقوفاً مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے, فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق میں آپ کو اس کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں. فضائل صحابہ کتاب میں سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقوفاً حدیث احمد بن حنبل کی کتاب ہے فضائل صحابہ. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 932 932 اور 920, جلد 2 صفحہ 445 اور صفحہ 443 پہ. شیخ زبیر علی صاحب نے بھی اس کی تحکیم صحیح کی ہے, شیخ البانی نے بھی, کہ سیدنا علی کہتے ہیں میری وجہ سے 2 لوگ گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے. اور دوسری روایت جس کا میں نے حوالہ اسی میں دیا کہ میری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ جو محبت میں غلوف کرنے والے ہیں یہ اہل تشیع ہیں, یہ رافضی ہیں, اور یہ دیکھیں گمراہ ہوئے ہیں. پھر جب ہم پوچھتے ہیں یار یہ حدیث میں تو وہ لوگ بھی ہیں جو دشمنی میں غلوف کریں گے, وہ کون ہے؟ کہتے ہیں وہ آج کل کوئی نہیں, اس زمانے میں تھے, وہ خارجی تھے. بھائی آج کل بھی ہیں, آج کل بھی حضرت علی کا ذکر آپ کریں اور ساتھ علیہ السلام بول دیں, جو کہ امام بخاری نے, امام ابو داؤد نے, امام ترمذی نے علیہ السلام لکھا ہے امام علی کے ساتھ, تو کہتے ہیں یہ تو شیعوں والی باتیں کرتا ہے. تو یہ ہے ناسبی اصل میں, علی کا نام سن کے جو چڑھتے ہیں. تو چونکہ وہ خود ہوتے ہیں اس لیے کہتے ہیں نہیں وہ گروہ ہے دوسرا ختم ہو چکا ہے. تو یہ ادھر بھی یہی مسئلہ ہے افطار والے مسئلے میں, کہ جب ان سے پوچھیں کہ جو دیر سے افطاری کرنے والے سنت سے دور ہیں وہ کہتے ہیں شیعہ ہے, حالانکہ وہ افطاری بہت ڈیلے والی ہے. پھر ہم پوچھتے ہیں جن کو عذاب ہو رہا تھا یہ کون ہے؟ اتنی کیسے بھی ختم ہو گئے نے, یہ تسی ہو پائی جنہوں نے پتا ہے کہ تھوڑے ٹائم ٹیبل غلط نے, اور انجینئر صاحب تو دستے بھی نے پھر بھی ٹائم ٹیبل ٹھیک نہیں کراتے, یا تو نہیں کروا رہے, ضد پہ اڑے ہوئے. میں نے
اپنی ذاتی جیب سے لا کے ان کو ٹائم ٹیبل دیے کہ یار اس میں سے 3 منٹ مائنس کر کے آپ نقشہ ٹھیک کر لیں. آپ کا دارالاسلام اہل حدیث والوں کا ہی نقشہ ٹھیک ہے اسلام آباد کا, اسی سے 3 منٹ مائنس کر کے جیلم کا بنا لیں. ہٹ درمی پہ